बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। इसका मफ़हूम कुछ इस तरह बनता है, यही राज समझना है कि इस कायनात में जो कुछ भी हो रहा है उसमें अल्लाह की मर्ज़ी कैसे शामिल है और उसके हुक्म के बगैर कोई शय अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकती। कौन है जिसके हुक्म से हवाएं चलती हैं? कौन है जिसके हुक्म से सूरज तुलू और गुरूब होता है? कौन है जिसकी तजल्ली का सदका हर सब्ज़ी में, हर खुश्की में उसी का नूर मौजूद है? यही समझने की ज़रूरत है। जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी हो रहा है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं। याद रखें कि ये वो हकीकत है जो अहले बसीरत को मुकाशिफ़ा से मालूम होती है, यानी कश्फ से, और इसी के बदौलत इन हज़रात ने इन्नल्लाह खलक़ा आदम अला सूरतिही के राज और इसकी हकीकत को समझा है। और मुकाशिफा, कश्फ, ये जो है ये सिर्फ इल्म लुदन्नी का हिस्सा है, रूहानियत का हिस्सा है। उसके बरअक्स जो और किसी ज़राए से हासिल किए जाएं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के बगैर और जो दो रास्ते हैं उसके अलावा। अब इन्नल्लाह खलक़ा आदम अला सूरतिही की जब हकीकत बंदे ने, औलिया ने अपने कश्फ के ज़रिए समझा, तो इसी मकाम पर यह नुक्ता हल हो जाता है कि जो मुहक्किकीन ने फरमाया कि कायनात के तमाम उमूर की, कायनात के तमाम उमूर की, तमाम चीज़ों की जो कुछ भी होना है, कायनात के तमाम उमूर की तमाम औकात में बाज़ो गश्त हक़ ताला की जानिब है। यानी जो कुछ भी कायनात के अंदर, जो कुछ भी हरकत, हलचल, जो कुछ भी मौजूद है, सब के अंदर अगर उसकी हकीकत को समझ, अल्लाह आपको समझ दे, वो नज़र अगर आपको मिले, तो उसके राज के गहराई में जब जाएंगे तो यही समझ में आएगा कि ये खुद से कुछ नहीं हो रहा है, इसका करने वाला कोई और है। यानी जो कुछ हो रहा है खुद से नहीं हो रहा है। ये समझ में कब आता है? हमारी नज़र कहाँ होती है? वसाइल पर। ये क्यों हुआ? हमारे पैर में पत्थर क्यों लगा? तो हमारी तो नज़र सिर्फ वसाइल पर है कि पत्थर है तो हमारे पैर में लगा, मगर हमें लगना ज़रूरी क्यों था, इस पर हमारी नज़र नहीं है। वसाइल, जब ये राज कब उड़ते हैं? जब वसाइल से हिजाब उड़ जाएं तो हकीकत बंदे पर ज़ाहिर हो जाती, आश्कार हो जाते हैं। याद रखें कि कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर आपने इरादा किया कि मुझे खानकाह में आना है,
تو آپ کے ارادے سے پہلے یہ کسی اور کا یعنی رب کا ارادہ ہو چکا تھا. آپ کے ارادے سے پہلے وہ کسی کا ارادہ ہو چکا تھا، پھر بعد میں آپ کا ارادہ بنا. آپ کا ارادہ یوں ہی نہیں بنا. اگر آپ اللہ کا ذکر کر لے جا رہے ہو تو اس کا فضل ہے نا، اللہ کا فضل ہے کہ وہی چاہ رہا ہے کہ تم ہمیں یاد کرو. اس کے چاہے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہمارا جو ارادہ ہے یہ پہلے کسی اور کا یعنی رب کا ارادہ ہو چکا ہے، اور جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں وہ اس کے پہلے کسی اور کا ارادہ ہو چکا ہوتا ہے. یعنی جو کچھ بھی کائنات کے اندر باز و گشت ہو رہی ہے، سب کے گہرائی میں اس کے راز کو اگر آپ سمجھیں، اور اگر اللہ آپ کو علم عطا کرے کہ اس راز کی گہرائی کو سمجھ سکے، تو آپ حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے گی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خود سے نہیں ہو رہا ہے. اب ہم پھنستے کہاں ہیں، ہماری نظر کہاں آ جاتی ہے، ہم کیا چیز میں الجھ جاتے ہیں، وہ نقطہ سمجھانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، کثرت کی صورت ہی وحدت کا حجاب ہے. کثرت کی صورت ہی وحدت کا حجاب ہے. یعنی ہم لاکھوں چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ہزار مناظر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خود ہو رہے ہیں، مگر تمام کائنات کے اندر جو بھی تمام مظاہر ہیں، جو کچھ بھی چیزیں موجود ہیں ظاہر میں عالم ناسوت کے اندر، ان سب کی پیچھے حقیقت جو ہے، اس حقیقت کو ہم نہیں سمجھ پا رہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیا تو ایسا ہوا، یہ ایسا کیا تو ایسا ہوا، مگر یہ سب کی کثرت کے اندر یہ کثرت ہی ہمارے لیے وحدت کا حجاب ہے. ہم کثرت میں الجھ کر رہ گئے مگر وحدت کے راز کو نہ سمجھ سکے. اس کی مثال آپ لے لیجئے. یہاں ہزار طرح کی لائٹیں لگا دی جائیں، سو بلب یہاں جلا دیے جائیں، 100 بلب کی روشنی ہم کو 100 جگہ نظر آئے گی، مگر اس کے اندر جو پاور موجود ہے، وہ جہاں سے یہ لائٹیں جڑی ہیں، ایک سوئچ ہوتی ہے، اس سوئچ کو آپ نکالیے تو یہ ساری کثرت کی چیزیں جو ہے معدوم ہوتی نظر آئیں گی. یعنی اس ایک حقیقت، ایک وہ راز ایسا چھپا ہوا ہے کہ جب آپ جو ہے لائٹ کو بند کرنا ہو، ایک سوئچ کو اگر آپ نے بند کر دیا تو ہزاروں لائٹیں بند ہو جاتی ہیں. تو یہ کثرت کے اندر ہم الجھ کر اس وحدت کو، راز کو بھولے ہوئے ہیں کہ ان تمام لائٹوں کو جلانے والی ایک ہی لائٹ ہے، ایک ہی پاور ہے. ایسے ہی اس کائنات کے تمام مظاہر کے اندر ہم الجھ جاتے ہیں، ہم کثرت میں دھوکہ کھا رہے ہیں. کثرت کے اندر ہی وحدت موجود ہے، کثرت کے اندر ہی وحدت موجود ہے. جیسے ہزار بلب کے اندر ایک پاور موجود ہے، اور ایک پاور سے اگر ان کا رشتہ ٹوٹا تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. بات سمجھ میں آئی؟ کثرت کی صورت ہی وحدت کا حجاب ہے، اور ہمارا غائب رہنا نور ظہور، نور حضور سے مانے. اپنے دل کی آنکھ کھولیں اور دیکھیں اور سمجھیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کس کی قدرت کاملہ، کس کی ارادہ ہے نا کار فرما ہے. خوب یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات، یہ نقطہ بہت غور سے سنیں، دھیان سے یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات محض وحدت ہے، اور عالم جبروت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات محض وحدت ہے، اور عالم جبروت میں تمام موجودات، عالم جبروت میں، عالم جبروت سمجھتے ہیں، عالم ناسوت
عالم ملکوت، عالم جبروت، یہ جو کئی عالم کی تشہیر صوفیان نے اپنی اصطلاحوں میں کیا ہوا ہے، تو یہ الگ الگ چیزوں کی دنیا ہے۔ عالم جبروت جس کو کہتے ہیں وہ ارواحوں کی دنیا، تمام وہ ارواحیں جو آنی ہیں، وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، مگر ظاہر ان کی کوئی نہ شکل ہے، نہ کوئی صورت ہے، نہ ان کا نام ہے، نہ کوئی نشان ہے۔ اب نقطہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محض وحدت ہے، اور عالم جبروت میں تمام موجودات بیک دم موجود ہیں۔ عالم جبروت کے اندر تمام موجودات، تمام وہ چیزیں جو کچھ ہم کو نظر آ رہی ہیں، سب اس کے اندر موجود ہیں، لیکن نام و نشان نہیں رکھتے۔ عالم جبروت کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، سب کچھ وہاں ہے، مگر نہ ہی ان کا کوئی نام ہے اور نہ ہی کوئی نشان ہے، نہ کوئی شکل ہے۔ شکل کی دنیا اگر کوئی ہے تو وہ ہے موجودات کے عالم ناسوتی ہے، اور اس عالم میں جب تک کہیں تب تک ہو کر کے بھی نہیں ہے مگر کوئی نہ نام ہے، نہ کوئی نشان ہے، اور نہ ہی ان کے اندر نہ ہی وہ شکل و صورت قبول کرتے ہیں۔ یعنی جب تک کہ اس عالم میں ہے، عالم جبروت میں جب تک کہ ہے، تب تک کہ ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی نام قبول کرے یا کوئی شکل اختیار کرے، وہ بے نام و نشان ہے، مگر موجود سب وہاں ہے، موجود سب وہاں ہے، مگر نہ کوئی نام ہے اور نہ کوئی شکل ہے۔ اس طرح عالم جبروت میں سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سمجھنے والے کے لیے، جس کو اللہ نے وہ علم دیا جو عالم جبروت کی سیر کرے، تو اس کے لیے تو سب کچھ ہے، اور نہ جاننے والے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عالم جبروت میں ساری اشیاء، سارے مظاہر موجود ہو کر کے بھی نہ تو کوئی نام رکھتے اور نہ کوئی نشان رکھتے، یعنی ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ اور عالم ملکوت عالم مراتب ہے۔ عالم ملکوت عالم مراتب ہے کہ عالم جبروت کا نام و نشان یہاں وجود پاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عالم ملکوت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک طرح کا ڈسپلے ہے، اشیاء سب وہاں موجود ہیں، ساری چیزیں وہاں موجود ہے، مگر نہ ان کا کوئی نام ہے، نہ کوئی ان کا نشان ہے۔ مگر جب اس عالم ملکوت سے خلق کیے گئے تو اس کے بعد عالم ملکوت دراصل عالم مراتب ہے، اور اشکال کی دنیا میں آنے کے لیے، موجودات کی دنیا میں آنے کے لیے اس مرحلے سے گزر کر کے یہاں آنا ہے۔ اس لیے یہ عالم جبروت کے نام و نشان یہاں وجود پاتے ہیں، یعنی جب تک کہ وہ عالم جبروت میں ہے تب تک کہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو نام اس کے شکل سے ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اس کو عالم ملکوت کے اندر منتقل فرماتا ہے۔ لیکن عالم ملک عالم ازداد ہے۔ عالم ملکوت عالم ازداد، یہاں ہر چیز کے لیے وسائل موجود ہیں، یہ ایسا ہوا تو ایسا ہوا، یہ تھا تو یہ بنا، ہے نا۔ جیسے آپ سمجھ لیجئے پانی کا فارمولا کیا ہے؟ H2 وہ ہائیڈروجن آکسیجن۔ تو ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے تو، مگر ابھی کوئی شکل نہیں رکھتے، مگر ان دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو ایک شکل انہوں نے اختیار کیا جس کا نام پانی ہے، برابر۔ اور پھر ان کو گرمی دیا جائے، پھر اپنی حیت اس نے تبدیل کر دیا۔ تو عالم جبروت ایک طرح کا انفراد، الگ الگ حیت کی چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ان کو عالم اجسام میں بھیجنا ہوتا ہے
تو عالم ملکوت سے گزار کر کے اجسام جو اجداد کی دنیا اس میں منتقل فرماتا ہے کہ اس میں شکل اور صورت آشکار ہو جاتی ہے، یعنی شکل و صورت آشکار، مگر ہے عالم جبروت میں، مگر کچھ نام و نشان نہیں رکھتے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے، وہ کیسے، وہ نقطہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن عالم ملک کی لطافت کو عالم فلکوت کی لطافت سے کوئی نسبت نہیں۔ عالم ملکوت کی، عالم ملک کی لطافت کو عالم، یعنی عالم ملک یعنی عالم ناسوت جس کو کہتے ہیں، اس کی لطافت سے فلکوت کی لطافت کو کوئی نسبت نہیں، اور عالم ملکوت کی لطافت عالم جبروت کی لطافت سے کوئی نسبت نہیں رکھتی، کہ وہ کیوں؟ وہ عالم حد درجہ لطیف ہے، ایک دوسرے سے کوئی نسبت نہیں۔ اور عالم جبروت کی لطافت، عالم جبروت کی لطافت ذات خداوندی تعالیٰ کی لطافت سے کوئی نسبت نہیں رکھتی، سب اپنی اپنی جگہ ہیں، اس لیے کہ وہ انتہا لطیف ہے۔ پھر عالم ملک کا کوئی ذرہ، عالم، یہ عالم اجسام کا کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ عالم ملکوت کی ذات اس میں جلوہ گر اور محیط نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور عالم ملکوت کے ذرات میں کوئی ایسا نہیں کہ جبروت کی ذات اس میں کار فرما نہ ہو، اور عالم ملک و عالم ملکوت اور عالم جبروت کا کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کی تجلی اس میں نہ ہو اور وہ اس کا احاطہ نہ کیے ہوئے ہو اور اس سے وہ واقف نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی عالم جبروت کے اندر ساری اشیاء موجود ہے مگر بے نام و نشان، اس کو شکل اور نام کے لیے ملکوت میں آنا ہوتا ہے، اور ملکوت کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس اسباب، دنیا کے اسباب، ظاہری اسباب جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پر کوئی ایسا ذرہ نہیں جس کے اندر اس کا نور موجود نہ ہو اور وہ احاطہ نہ کیے ہوئے ہو اور اس سے واقف نہ ہو۔ فرمان الہی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سنو کہ انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے، سنو کہ انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے، سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے، کوئی شے ایسی نہیں جس کو وہ احاطہ نہ کیے ہوئے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ تو جب ہر شے کو وہ محیط ہے تو اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کے تصرف میں ہے، اسی کے طاقت میں ہے۔ تو اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ معرفت کی وہ باتیں ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی جو سمجھنے میں شاید دشواری ہوگی، جتنی آسان ہم کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اس کی معرفت عطا فرمائے، اور نفس امارہ کے تمام طرح کے برے اوصاف کو پاک کرنے کی ہم سب کو توفیق و ہدایت دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔